ग्रेट ब्रिटेन, नेटो फोर्सेस और एक अफगानिस्तान। कभी वहाँ पे कम्युनिज्म, कभी बादशाहत, कभी इस्लामी जिहाद, कभी तालिबान। अगर इन तमाम चीज़ों को देखना है तो हमें तालिबान की हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो अब आज इस वीडियो में हम तालिबान की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। दुनिया आमतौर पर मुख्तलिफ तर्ज हुकूमत चलते रहे। तालिबान की हिस्ट्री को समझने से पहले पिछले 30-35 साल को बड़े क्लोजली देखना पड़ेगा। दुनिया आज इस्लामी लोगों को, जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनको फंडामेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटिव्स के नाम से जानती है। क्या दुनिया की ये परसेप्शन उनके बारे में ठीक है? क्या अफगानिस्तान में ये मजहबी जमातें इसी तरह से फाल थी जिस तरह से आज देखा जा सकता है? यही और बहुत सब कुछ। तो ब्रीफ हिस्ट्री वहां से शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात आप लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर सदियों से एक बादशाहत चलती रही है। उस बादशाहत के दौर में आप अगर सिर्फ उनके गांवों और दूर दराज के इलाके छोड़ दिए जाएं तो रिलेटेड उनके जो बड़े शहर थे, स्पेशली जो काबुल था, वो आम दुनिया के साथ मैच मेकर था। यानी कि आम दुनिया की तरह वहाँ के तमाम फैसिलिटीज़ और तमाम तरह की अयाशियाँ अवेलेबल थी। उस ज़माने में एक बात अक्सर मैंने देखी, वो ये थी कि जब अफ़गानिस्तान का बादशाह पाकिस्तान टूर के ऊपर आया तो उसकी जो मलका थी वो स्कर्ट में मलबूस थी। आज जब मैं इस दौर में बैठ के इस चीज़ की बात करता हूँ तो ये मेरी भी समझ से बालातर है कि अफ़गानिस्तान की कोई मलका स्कर्ट में कैसे। तो बादशाहत के अपने कुछ मुज़म्मरात होते हैं। बादशाह के बाद कम्युनिज्म ने अपनी तहरीक पकड़ी। कम्युनिज्म के अंदर, बड़े शहरों के अंदर कम्युनिज्म ने बहुत ज़्यादा जो है अपना असर व रसूख रखा। जो कि कम्युनिज्म जो है वो रशिया की साइड से था, उन लोगों को काफ़ी पजीराई भी मिली, वहाँ पे चला गया। लेकिन इस सब के होते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि वहाँ के ऐसे लोग जो दूर दराज इलाकों के अंदर थे और बहुत ज़्यादा मजहबी थे, नमाज, रोज़ा, पर्दा, इस तरह की तमाम चीज़ें बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। मैं ये नहीं कहता कि वो ये तमाम चीज़ें इस्लाम की वजह से फॉलो करते थे। कुछ जो अफगान कबाइल हैं उनकी जो कल्चर है वो भी इस चीज़ का बड़ा स्ट्रिक्ट था। तो बात वहाँ से शुरू होती है जब हम 1979 में आते हैं। अच्छा, 1979 दुनिया की तारीख में, इस खित्ते की खासतौर पर अगर मैं कहूँ, तारीख में एक अहमियत का हामिल उस वक्त होता है क्योंकि यही वो साल था जहाँ पे इस दुनिया ने जो ईरान में जो है एक इस्लामी इंकलाब देखा था बादशाह के खिलाफ। अब उस दौर के अंदर नूर मोहम्मद तारकी साहब जो वहाँ के सरबराह थे, जिनको कत्ल करवा दिया गया हाफिजुल्लाह आमिर की तरफ। अब हाफिजुल्लाह आमिर और मोहम्मद तारकी ये दोनों कम्युनिस्ट थे। अब इनका एक मुकाबला जो साथ साथ जारी था उधर की इस्लामी तंजीमों के साथ भी था कि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी इस्लामी तंजीमात थी जो कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा और उनके साथ जंग जो है वो हर वक्त जारी रहती थी। बात ताकत की थी, पावर की थी, या किस फंडामेंटल राइट्स की थी, या किस चीज़ की थी, पर वो एक लड़ाई लगी रही। 1979 में जब एक तरफ ईरान का इंकलाब आ रहा था और दूसरी तरफ अगर इस्लामी जिहाद भी अरूज पा रहा था, क्योंकि अब कम्युनिस्ट के जो लोग थे उनकी आपसी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वक्त था कि रशिया ने यह बेहतर समझा कि वो किसी न किसी तरह से अफगानिस्तान में इंटरवीन करे और अपने ट्रूप्स को भेज दी। ना सिर्फ उन्होंने ये बात समझी बल्कि उन्होंने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान के अंदर भेज दी, जिसके नतीजे में सबसे पहले जो रशियन ट्रूप्स थे, जब उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौजें भेज दी तो सबसे पहले बब्बर कर्नल को हेड ऑफ द स्टेट मुकर्रर किया गया। अच्छा, हेड ऑफ द स्टेट मुकर्रर करने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वहां पर बहुत सारी रिफॉर्म्स की गई अकॉर्डिंग टू द रशियन
کمیونزم. اس کے اندر ایک وومن امپاورمنٹ کی بات بھی کی گئی، وہاں پہ مائنورٹی کے رائٹس کی کو بھی بہتر کیا گیا، وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم، سوشو اکنامک سسٹم، اس طرح کے اور بہت سارے سسٹمز کو انٹروڈیوس کروایا گیا. یہ بات بھی جوں توں چلتی گئی، لیکن جو اسلامی جہادی تھے ان کے نزدیک شاید یہ بھی ایک انٹروین سمجھا اور اس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. اب یہ بات ایک بڑی قابل غور ہے کہ افغان قوم کو ایز اے قوم، اگر ہم مسلمانوں کو ان کی مسلمانیت کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ پہ بھی رکھ دیں، تو افغان قوم کو عادت نہیں ہے غلامی کی، نہ ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے. جب یورپینز بھی یہاں پہ آئے، ہسپانوی یہاں پہ آئے، یہاں پہ گریٹ برٹن تھا، تو وہ لوگ بھی ان کو قبضہ تو کر لیتے تھے، لیکن یہ قبضہ برقرار رکھنا ان لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں گریٹ برٹن کی جو وزیر خارجہ تھی اس وقت کی، انہوں نے کہا تھا کہ we have learned from lesson but now رشیا کو بھی اب اس لیسن کو سمجھنا پڑے گا. یہاں سے بات آگے چلتی جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک نیا پلیئر ایڈ ہوتا ہے. نیا پلیئر ایڈ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جو دوسری جنگ عظیم تھی اس کے بعد سے جب ہم ایک بات غور طلب بات یہ ہے کہ یہ رشین اور امریکن کے درمیان میں ایک پروکسی وار چلتی ہے. اس پروکسی وار کے نتیجے میں کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے گورنمنٹس کو بدلا گیا، خون ریزی کروائی گئی اور ڈسٹیبلائز کروایا گیا. یہاں پر اب امریکن کیسے چپ بیٹھ سکتے تھے؟ اب انفلوئنس کی باری تھی. انفلوئنس کی باری کہاں سے تھی؟ انفلوئنس کی باری صرف اس وجہ سے تھی کہ اگر رشیا یہ تمام علاقے کیپچر کرتا ہے تو اور بہت سے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر بھی رشیا کا انفلوئنس بڑھتا چلا جائے گا. افغانستان کے بالکل ساتھ ایک پاکستان تھا، پاکستان کے اوپر رشین انفلوئنس بڑھنے کی امید تھی. اب یہاں سے سب کچھ کرتے کراتے طائب ہوتے امریکنز کو بھی بیچ میں آنا تھا، اور وہ آئے بھی. وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا، تاریخ کا بہت بڑا ایک سیکرٹ مشن شروع کیا جسے سائیکلون کے نام سے یاد کیا جاتا. اب سائیکلون کے نتیجے میں جب یہ مشن شروع کیا گیا، اس کے نتیجے میں جو اسلامی مجاہدین تھے ان کو سپورٹ کیا گیا، ان کو اسلحہ دیا گیا، ان کو پیسہ دیا گیا تاکہ وہ رشین ٹروپس کے خلاف نبرد آزما ہو سکے. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یا پوری دنیا یا میڈیا آج جب طالبان نے دوبارہ اس کو کیپچر کر لیا ہے تو ہم پھر یہ اسی سوچ میں ہیں کہ اب اس کا یا اس خطے کا یا ارد گرد کے ممالک کا کیا ہوگا، اب دنیا کے امن کی ہم بات کیسے کریں گے. اب اس وقت 1979 کے بعد سے جب امریکہ نے ان جہادی تنظیموں کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو جہادی تنظیموں کے جو لیڈرز تھے ان کو ایک خاص کردار کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. اسی وقت دنیا میں ہالی ووڈ کی بہت ساری موویز بھی بنی جس کے اندر اسلامی جو مجاہدین تھے جو رشیا کے خلاف نبرد آزما تھے ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا، جس کی سب سے بڑی مثال ریمبو 3 مووی ہے. اگر آپ سب لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایز اے اسلامی مجاہدین کو ایز اے ہیرو کے طور پر دیکھیں گے. تو دنیا کا امن کی بات کرنے والے وہاں پر سب سے پہلے جن لوگوں سے آج خود خائف ہیں ان کو پروڈیوس کرنے والے، ان کے میکر، ان کو ایک کردار بنانے والے وہی لوگ تھے. اب بات آگے چلتی چلی جاتی ہے. اس سپورٹ کے نتیجے میں رشیا کے اندر ایک افغانستان کے اندر ایک انارکی پھیلی اور ایک گوریلا وار کا آغاز ہوا، جس کو رشیا کیا دنیا کی شاید کوئی بھی ایسی مملکت ہو وہ اس کو سسٹین نہیں کر پاتی، جس کے نتیجے میں پاکستان کی سپورٹ کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں. اب 1988 کے اندر پاکستان کے ساتھ ایک اس وقت کے جو اسلامک گروپ تھے ان کی ایک پیس ٹاک ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آپس میں اب اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے اور ایک امن معاہدہ طے پاتا ہے.
جس کے نتیجے میں رشین ٹروپس جو ہیں وہ افغانستان سے انخلا کر لیتے ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے امریکہ نے اب افغانستان سے اپنا انخلا کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک نئی گورنمنٹ فاؤنڈ ہوتی ہے۔ اس نئی گورنمنٹ کے فاؤنڈ ہونے کے بعد وہاں پر ایک نیا کانسٹیٹیوشن اور نیا نظام لے کے آیا جاتا ہے۔ رشیا نے افغانستان کے علاقے کو جب انخلا کیا، اس سے پہلے ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنا، ایک نئے الیکشن کروائے گئے، جس کے نتیجے میں PDDA ایک جماعت تھی جس میں نجیب اللہ صاحب نے یہ الیکشن جیتے اور اس کے بعد افغانستان میں اپنی گورنمنٹ بنائی۔ نجیب اللہ رشین انفلوئنسڈ پرسن تھا، جس کے بعد بھی اس کے اوپر رشیا کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، کمیونزم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں 1990 میں افغانستان کے لیے پہلی دفعہ اسلامک ریپبلک کا نام استعمال کیا چلا گیا۔ بات آگے جب بڑھتی ہے، جیسے جیسے بات آگے بڑھتی ہے، فورن انفلوئنس سے تھوڑا سا آزادی ملتی ہے، رشین انفلوئنس بھی کم ہونے لگتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ رشیا کے اندر اپنے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے کے اندر اسلامی مجاہدین اور نجیب اللہ گورنمنٹ کے درمیان میں ایک لڑائی ہوتی ہے، جو کہ اسلامی مجاہدین جیتتے ہیں اور اپنی جیت کے بعد وہ اس چیز کا اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں اور گورنمنٹ فارم کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ ایک انارکی اور ایک ان بلڈ گوریلا وار اور ایک لڑائی جاری رہتی ہے۔ اب یہاں تک اسلامی مجاہدین، رشین کمیونزم پرسنز، رشیا، امریکہ، ان تمام لوگوں کا انفلوئنس یہاں پر قائم تھا۔ اب 1996 تک یہ سب کچھ چلتا ہے کہ انلس ایک طالبان جو ہیں وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ یہ وقت تھا 1996 کا۔ ملا عمر کوئی اتنا زیادہ کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا کہ عالم اس طرح کا، لیکن ایک ایسا آدمی تھا جس کے پاس کچھ ویژن تھا ایک اسلامی گورنمنٹ کو یا اس طرح کی کچھ چیزوں کو فارم کرنے کا۔ انیشلی جب طالبان تھے تو ان کے ساتھ صرف 50 لوگ تھے۔ طالبان کا مطلب طالب یعنی کہ طالب علم سے یہ طالبان نکلا، تو یہ وہ 50 طالب علم تھے جہاں سے یہ طالبان نکلے۔ اس کے بعد بہت ساری جہادی تنظیمیں ایسی تھیں جنہوں نے طالبان کے ساتھ ملنا شروع کیا اور ایک طالبان کا گروپ سینکڑوں سے ہزاروں کی طرف چلتا چلا گیا۔ پھر ایک تنظیم القاعدہ بنی جس نے طالبان نے القاعدہ کو سپورٹ کیا اور دنیا بھر سے بہت سارے مجاہدین کو اکٹھا کر کے افغانستان کے اندر لے کے آئے، جو کہ طالبان تنظیم میں یا القاعدہ میں جوک در جوک شامل ہوتے چلے۔ ابھی تک رشین انفلوئنس کی وجہ سے طالبان کے اوپر امریکن کی جو نوازشیں تھیں وہ جاری تھی۔ اس کے بعد 1996 کے بعد کچھ علاقوں پر طالبان قبضہ کرتے ہیں، کچھ پہ جو کمیونسٹ یا دوسرے اسلامی تنظیمیں ہیں، مجاہدین کی تنظیمیں تھیں، ان کا قبضہ ہوتا تھا۔ پریکٹیکلی آہستہ آہستہ طالبان کی حکومت ایک خاص حصے پر طالبان نے قائم کر لی۔ اس کے بعد ایک امن کا دور ان کے درمیان میں آیا۔ ان کی حکومت قائم ہونے کے بعد طالبان کے پہ کچھ الزامات ایسے لگتے رہے۔ اب ان میں کتنی حقیقت ہے، عالمی میڈیا تو ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اب عالمی میڈیا کی ہر بات کیونکہ ماننے والی نہیں ہوتی، کیونکہ عالمی میڈیا بھی انفلوئنسڈ ہے۔ وہاں پہ یہ باتیں بھی کی گئی کہ ہزارہ جو کمیونٹی تھی ان کے لوگوں کو مارا گیا، وومنس کو گھر میں، عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دے دیا گیا، ان کی تعلیم و تربیت پہ پابندیاں لگا دی گئی، اسلامی قوانین کا نفاذ کر دیا گیا۔ اب آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں، آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب چیزیں ایک تاریخ کا حصہ ہیں۔ بہرکیف جب تک آپ امریکہ کو ان کی ضرورت تھی تب تک ان کا کسی نہ کسی طرح ان کو انفلوئنس کیا گیا، ان کو کسی نہ کسی طرح سپورٹ کیا گیا۔ پوری دنیا کی نظریں شاید خاموش تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ القاعدہ بھی پروان چڑھتی چلی گئی، جس کو اسامہ بن لادن کو نے بہت زیادہ سپورٹ کیا، ہیڈ کیا۔ اس تنظیم کے بارے میں بہت ساری باتیں دنیا کے اندر ہوتی چلی گئیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ تو طالبان اور القاعدہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ طالبان نے القاعدہ کو سپورٹ کیا اور
ان کے ساتھ رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ سب لوگ ہیروز ہی تھے انلیس کہ اب دنیا کا منظرنامہ چینج ہوتا اور 9/11 کا واقعہ وقوع پذیر ہوتا. بہت سی رپورٹس کے مطابق 9/11 کا واقعہ کرنے والے امریکنز خود تھے، لیکن اب یہ ساری میتھس ہیں. واللہ علم کہ ان کی ریالٹیز کیا ہے، اس کے بارے میں نہ بتایا جا سکتا ہے نہ کچھ سنا جا سکتا. بارگاہ 9/11 کے بعد امریکہ نے ایک ریونج کی صورت میں دنیا کے مختلف علاقوں پر حملہ کر دی، جس میں عراق سر فہرست ہے، اس کے بعد افغانستان ہے. اب اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ 20 سال کی لڑائی لڑی. 20 سال کی لڑائی لڑنے کے بعد اپنا ریونج لینا تھا، اسامہ بن لادن کو مارنا تھا. پاکستان کے علاقے ابت آباد میں اسامہ بن لادن کو مارا. اس اسامہ بن لادن کو مارنے کی بہت ساری متس اس سے بھی پہلے اویلیبل تھی مارکیٹ کے اندر، جو مختلف نیوز چینلز کے اوپر مختلف دعووں کی صورت میں نظر آتی تھی. امریکہ وہاں پہ آیا تھا. امریکہ نہ صرف ان سب کو ختم کرنے آیا تھا بلکہ افغانستان کے اندر وہ ریفارمز لے کر آنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کر دی. اب اس سب چیز کے باوجود بھی ایک چیز بڑی اہم ہے، کیا امریکہ وہ ریفارمز لے کر آ سکا؟ کیا امریکہ نے اپنا ریونج لے لیا؟ کیا امریکہ یہ جنگ جیت گیا؟ تو ان تمام سوالوں کا جواب ہے نہیں. نہ امریکنز وہاں پر ریفارمز لے کر آئے، نہ امریکنز وہاں پر جیت سکے، بلکہ الٹا امریکنز نے ادھر ٹریلینز آف ڈالرز بھی خرچ کیے اور اپنے بہت سارے فوجیوں کو بھی وہاں پر مروایا. کیونکہ یہ مقابلہ تھا ان لوگوں کے ساتھ جن کے لیے زندگی اور موت شاید کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مرنا مارنا ان لوگوں کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ایکچولی طور پر یورپی میڈین یا امریکن میڈیا جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ، کنزرویٹو اور نہ جانے کیا کیا کہہ سکتا ہے. بہت ساری غلطیاں ان کے اندر تھیں جو کہ وقوع پذیر بھی ہوئی، جو کہ ہمیں نظر بھی آئیں. لیکن کیا ایک القاعدہ تنظیم with the support of طالبان 9/11 کا وہ واقعہ کر سکتی تھی؟ وہ بھی ایسے ملک میں جو ٹیکنالوجی کے نہ جانے کس مقام پر کھڑا ہے آج، جو دنیا کو آج ٹیکنالوجی دینے والوں میں شامل ہے. خیر، ان تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے عقل تو دنگ رہ جاتی ہے. عقل دنگ رہتے ہوئے فروری 2020 کے اندر ایک طالبان اور امریکہ کے درمیان میں ایک پیس ٹاکس ہوتی ہیں. ان پیس ٹاکس کے درمیان میں وہ سوچتے ہیں، ایک میمورینڈم ہو جاتا ہے کہ امریکہ یہاں سے انخلا کرے گا، گورنمنٹ آ جائے گی. لیکن امریکنز نے وہاں پہ گورنمنٹ کو فارم کیا. گورنمنٹ کو فارم کرنے کے بعد وہاں پہ ریفارم یا پیسہ دیا ہے، فوج کھڑی کی، سارا کچھ کیا. پھر وہ وقت آیا جب امریکنز نے وہاں سے انخلا کرنا شروع کیا. انخلا شروع کرنے کے بعد اور ساری دنیا شزر اور حیران اور پریشان صرف اس بات پر رہ گئی کہ بغیر لڑے وہ جو افغان فوج، جو 3 لاکھ افغان فوج امریکہ نے تیار کی تھی جدید ہتھیاروں کے ساتھ، جدید ٹریننگ کے ساتھ، وہ دھری کی دھری رہ گئی. اور بغیر لڑے طالبان آج کابل پر برسر اقتدار ہیں. صرف ایک کابل ایئرپورٹ کا حصہ ہے جو امریکن فوج کے کنٹرول میں ہے، ادروائز وہاں پر طالبان پوری طرح سے ٹیک اوور کر چکے ہیں. لیکن اس بار طالبان نے ایک نیا سرپرائز دیا. وہ سرپرائز کیا تھا؟ وہ سرپرائز یہ تھا کہ اب ہم دنیا کے ساتھ مل کر حکومت چلانا چاہتے ہیں. ہم خواتین کو پڑھائی لکھائی سے نہیں روکتے، خواتین کے کام کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور اس طرح کی بہت سی اصلاحات کا انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے اعلان کیا، جسے اب دنیا کے بیشتر ممالک اسی کنڈیشن میں ہے، اس کنفیوژن میں ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ پا رہے، یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ کیا یہ ہوگا یا ان کی بات. لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر فوج کو ٹریننگ کی وہ ریزسٹ کیوں نہیں کر سکی. تو اسے ایک بات تو کم از کم ثابت ہو گئی کہ فوجوں کو ٹریننگ دینے سے، فوجوں کو ہتھیار دینے سے، فوجوں کو پیسہ دینے سے کبھی فوجیں جنگ نہیں لڑتی. فوجیں جنگ لڑتی ہیں جذبہ ایمانی کے ساتھ کسی کوز کے لیے. تو
تو یہ آج تک کی تقریباً بریف ہسٹری تھی جسے ہم نے بڑے مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بلیو ان اللہ اینڈ ونس ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ آپ فتح یاب ہوں گے۔ آج جب افغانی محلات کے اندر اذا جاء نصر اللہ و فتح قریب کی قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ ایک اچیومنٹ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری قوتیں ایسی کہتی ہیں کہ افغانستان، اب تو امریکن صدر جو بائیڈن نے بھی یہ بات کہہ دی کہ جو افغانستان ہے وہ مختلف نیشنز کا قبرستان ہے۔ تو اب صرف چند ہزار لوگوں نے ایسا کیا کر دیا کہ دنیا ساری ان سے خائف ہے، کوئی بھی آج تک پریکٹیکلی ادھر قبضہ نہیں کر پایا۔ تو یہی بات ہے۔ یہاں تک میں ایک بات کہوں گا، یہ شاید اس سے ریلیٹڈ تو نہیں، لیکن اگر ہمیں لوگ فنڈامنٹلسٹ کنزرویٹو کہتے ہیں تو مسلمان ہونے کے لیے شاید ہمیں فنڈامنٹلسٹ اینڈ کنزرویٹو ہونا پڑے گا۔ یہ ہمارے بنیادی پرنسپلز ہیں۔ خیر، لڑنا تو پڑے گا اور اپنے کردار کو بنانا پڑے گا اور ہمیں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہم سب کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے کرداروں کو اس مقام تک لے جائیں، ہم اپنی سکلز کو اتنا امپروو کر لیں تو آج ہمارے لیے بھی شاید ایسی باتیں کہی جائیں، کیونکہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔